नाज़रीन, मैं हूं FM4K टीवी की होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बलदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तजिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तजियाकार इदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, खैबर पख्तूनख्वा में हालात जो हैं वो बड़े तशवीशनाक और ख़राब होते जा रहे हैं। अभी सबात में होने वाली दहशतगर्दी की बात गश्त ही ख़त्म नहीं हुई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर अपना मार्च शुरू कर दिया। जिस तरह उन्होंने लाहौर में मार्च किया था और सूबाई हुकूमत ने उन पर जो उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया और जो वाक़यात हुए, कुचला गया उनको, उसी तरह सेम टू सेम सवात में भी यही हालात हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि सवात के खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है सारा सिनेरियो, क्या कहते हैं आप? ईशा, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पहले तो आप इंटरनेशनली मंजर देखिए, आलमी सतह पर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को उनको ऐसे उलझाया जाए, ऐसे मसाइल में शिकार किया जाए जी कि वो इस्लाम की तबलीग तो बड़ी दूर की बात है, दुनिया भर में वो अपने मुल्क से बाहर ना निकल सकें और अपने मसाइल से ना निकल सकें। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, आपने देखा है कि उनमें ज़्यादा जो लोग हैं, रुझान जो पाया जाता है वो तबलीग है, वो ज़्यादा तबलीगी लोग वहाँ से होते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। पिछले आप 10-20 साल से देखिए, हालात इतने ख़राब हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वहाँ पे तालिबान ने जैसी दहशतगर्दी शुरू की, ड्रोन हमले होते थे, अमेरिका करता था। इंटरनेशनली जो भी हुआ, हम उस पस मंजर में नहीं जाते, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, दुरानिया इसका कम है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। तो आलमी सतह पर जो कुछ हुआ, मतलब अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग होती है, अमेरिका पे अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और 2 त्यारे टकराते हैं। अब तो उसकी रिपोर्ट्स आ रही है ना कि वो अमेरिका का अपना शाखसाना था, उनके अपने बंदों ने किया था। खैर, उसको भी जाने दीजिए किसने किया। उन्होंने सारा इल्ज़ाम धरा था उसामा बिन लादेन पे, और उसामा बिन लादेन को उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में है, और बाद में उन्होंने एबटाबाद से निकाल भी लिया था उन्हें, उनके नज़दीक वो, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि वो एबटाबाद में है। हमारी कोई एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि अमेरिका ने झूठ बोला है, रात के अंधेरे में आए हैं, वो ऑपरेशन किया है, हमारे लोग सोए हुए थे, आपके सारे। मैं इस मौजू पे पढ़ना ही नहीं चाहता, बस एक कहानी हमें बताई गई कि अमेरिका है, उन्होंने ऑपरेशन किया, एबटाबाद से वो उसामा बिन लादेन की लाश को उठा के ले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ना किसी ने तरदीद की, ना किसी ने इस पे तफ्तीश की, ना इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो घुघू घोड़े, हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, हमारे सोते हुए जो कुछ भी हो गया हो गया। हमने उस कहानी पे सिर्फ ईमान लाना था। हम तो वैसे भी ईमान भी लगाए वाले हैं ना, सुनी सुनाई बातों पर। अच्छा, तो हम उस पर भी ईमान लाए कि अमेरिका ने जो स्टोरी सुनाई है वैसे ही हुआ होगा। उसका जो असरात जो थे उस जंग के, वो खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा पड़े। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, कराची में बहुत बड़ी दहशतगर्दी, हमारा लाहौर दहशतगर्दी का निशाना बना रहा, कोयटा जो है उसके बासियों ने बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो था, उसकी सूरत हाल तौबा तौबा, ऐसे लगता था जैसे वहाँ जंग हो रही है। वहाँ तालिबान अपने हमले करते थे वहाँ के शहरियों पर, और ड्रोन हमले होते थे, अमेरिका करता था और बहुत सारे लोगों को मार देता था। उसमें मासूम, इतने बेगुनाह लोग उसमें शहीद हुए कि मैं क्या बताऊँ आपको। खैर, ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ। रहील शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया, जनरल रहील शरीफ ने। ज़रब-ए-अज़्ब के बाद तालिबान की कमर तोड़ दी गई। तालिबान तो खैर बहुत अच्छे लोग हैं मेरे नज़दीक, वो तालिबान जो दहशतगर्द हैं उनकी कमर तोड़ दी गई और फिर वहाँ अमन कायम हुआ और पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। लेकिन ये अमन जो था, ये ना तो अमेरिका बहादुर को और ना इंडिया को ना इसराइल को, इनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। 1-2 हमारे हमसाया मुल्क भी हैं जो इस्लामी हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान का अमन। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी होती है, लेना चाहिए अब खुल के। अफगानिस्तान और ईरान, इनको पाकिस्तान में अमन अच्छा नहीं लगता। खैर, बेअमनी पैदा हुई, यहाँ बदअमनी पैदा हुई। फिर अब स्वात का जो सानिया हुआ जिसका आपने जिक्र किया कि स्वात में जैसे दहशतगर्दी हुई है, उसके बाद तालिबान जो है उन्होंने अपनी सरगर्मियां रोकी नहीं है। एक खबर आई है कि तहरीक तालिबान का रुख मर्दान की तरफ हो गया स्वात के बाद। वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, आतिफ खान का नाम है, तहरीक तालिबान की तरफ से उन्हें खत लिखा गया है और उनसे 80 लाख रुपए तावान तलब किया गया है। उन्हें कहा कि 80 लाख रुपए दें वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। ये सूरत हाल बन गई है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। तो उनकी पेशकदमी रुक नहीं रही तालिबान की, उन्होंने सर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ वो आगे खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने उसका अमन सबूताज करना है जी। ये इंटरनेशनल एजेंडा है और कहीं ना कहीं हमारा डोमेस्टिक, हमारा अपना भी एजेंडा यही है कि पाकिस्तान के हालात ठीक ना रहे। अच्छा, तहरीक तालिबान उठे हैं और हमारे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, वो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो मार्च करते, उन्हें करने दिया, पुरअमन रहते हुए वो करते।
لیکن یہاں پہ پرامن چیزیں ہوتی نہیں ہیں. مقاصد جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, کہا کچھ اور جاتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے پولیٹیکلی ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی مارچ ہوا تھا شہباز شریف صاحب, اور اس کو ویسے شہباز شریف صاحب نے لیڈ نہیں کیا تھا, اسے مریم بی بی اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا تھا. تو اس کا انجام جو تھا وہ حکومت گرانے پر ہوا تھا, اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی, بہت زیادہ بڑھی. تو مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور مارچ کسی اور کے لیے کی جاتی ہے. سیم ایسے ہی ہے. میں قطعی طور پر اس کو سپورٹ نہیں کروں گا جو تحریک لبیک والے کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ تھے, وہ گئے ہیں مارچ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ آپ کو چاہیے تھا وہاں کی صوبائی حکومت کو بیٹھ کے مذاکرات کیے جاتے, اس کے ایس او پیز طے کیے جاتے, دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوتا اور ان حدود اور قیود میں رہ کے وہ سارا کچھ ہوتا. لیکن ویسا ہوا نہیں, نہ ہماری تحریک کی طرف سے اور نہ وہاں کی حکومت کی طرف سے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لاہور میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت, عثمان بزدار لیڈ کر رہے تھے اس کو, اور انہوں نے طاقت کے ساتھ کچلا تھا تحریک لبیک کے کارکنوں کو. انہوں نے طاقت کے ساتھ کچلا اور بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی. انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی, بہت ساری املاک کو نقصان پہنچایا. تحریک لبیک کے بہت سارے کارکن شہید ہوئے. وہ معصوم لوگ تھے, بے ضرر تھے, اپنی اپنی فیملیز کے کفیل تھے. وہ تو بیچارے آ گئے تھے یا رسول اللہ کے نام پہ. انہیں تو نہیں پتا ہمارے آقاؤں کے کیا ان کے ہدف ہوتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. وہ تو بیچارے آ گئے تھے سڑکوں پہ, تو ان کی کیجویلٹیز ہوئی, ان کی قربانی, ان کی شہادتیں ہوئی. اب جو ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ, یہ اس کو ہمارا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, اس کو سوشل میڈیا بھی ویسے رپورٹ نہیں کر رہا. وہاں پہ حالات بہت خراب ہے, اور اس کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ایک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں تحریک لبیک کی کارکنوں کے ذریعے خراب کیے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں گورنر راج کی فضا ہموار کی جا رہی ہے, اور آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں. آج میں نے ادریس ناز ایکسکلوسیو جب کیا تو اس میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگلے 7 دن بڑے اہم ہیں, بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ باتیں میں کر چکا ہوں, یہاں رپیٹ نہیں کروں گا. تو مجھے لگ رہا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ماشاء اللہ یا گورنر راج, میرے خیال میں گورنر راج, اس کا امکان ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومت ختم کر دی جائے گی عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب چونکہ ایک بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں سیاسی لوگوں کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ہو گیا ہوں, زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا, ابھی میں یہ کر کے دکھاؤں گا. تو جو وہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جارحانہ رویہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. ان کو تو کسی کا بھی جارحانہ, بھائی نواز شریف صاحب نے ان سے 1%, ان کا تو 100% ہے نا, اس کا 1% نواز شریف اگریشن کا شکار ہوئے تھے, جارحانہ ہوئے تھے, اور انہوں نے صرف خلائی مخلوق کہا تھا کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ کو اس ملک میں نظر نہیں آ رہے. وہ عدالت کے ذریعے نااہل ہوئے ہیں, سزا یافتہ ہوئے ہیں, اور پاکستان سے باہر ہیں. وہ گھڑیاں گر رہی ہیں کہ وہ پاکستان کب آ سکتے ہیں بطور حکمران. ویسے تو وہاں مزے میں نا لنڈن جیسا مزہ بھائی. ہمارے سیاستدان جب اقتدار, یہ 2 ہی جگہوں پہ ہوتے ہیں, یا اقتدار میں ہوتے ہیں یا پھر لنڈن میں ہوتے ہیں. یہ بیچارے پاکستان میں اپنے محلوں میں بھی نہیں رہ سکتے, وہاں بھی انہیں سکھ کا سانس نہیں لے سکتے. ہاں, ان کو مزہ اقتدار کے ایوان میں آتا ہے, یا تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو, یا پھر یہ لنڈن میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, کینیڈا میں ہو. تو یہ بیچارے جو ہیں پاکستان کی سڑکوں پر نہیں رہ سکتے, ان کو مزہ ہی نہیں آتا یہاں پہ. تو میاں صاحب ایسے تو موج مستی میں ہیں وہاں پہ لنڈن میں, انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بہت بڑا گھر ہے ان کا, بہت بڑے پیلس میں رہ رہے ہیں, وہ ہر دنیا کی آسائشیں موجود ہیں انہیں. لیکن میاں صاحب کا دل نہیں لگ رہا. وہ چاہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ ہلاؤں جہاز کی کھڑکی میں سے تو کروڑوں پاکستانی جو ہے جواب دیں اس کا. اور نواز شریف صاحب کے کان ترس گئے ہیں کہ جب وہ پنڈال میں پہنچے تو شیر ایک باری پھر آوے آوے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, میاں دے نعرے بجن گے. تو وہ سارا کچھ سننے کے لیے میاں صاحب کے کان ترس گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں میں پاکستان میں آؤں. تو میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب تو آپ پاکستان نہیں آ سکتے ابھی, نہ ایسے امکانات ہیں. اس عام انتخابات آپ سمجھیں کہ میاں صاحب بیان ہے اس ملک میں, عام انتخابات کے بعد جب نئی حکومت بنے گی تب ہم بتائیں گے. میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں, لیکن یہ پکی پیڑھی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان نہیں آ سکتے. اب مریم بی بی کو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے. مریم بی بی جو ہے وہ لیڈ کریں گی ان انتخابات کو, جلسے وہ کریں گی, میاں نواز شریف صاحب کی نمائندگی وہ کریں گی. خیر ہم واپس آتے ہیں. تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت خیبر پختونخوا کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, سیاستدان نہیں چاہتے کہ عمران خان اس جارحانہ رویے کے ساتھ وہ ایوان کے اقتدار میں پہنچے یا اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہاں پہنچے. تو عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے.
انہیں اس کی سزا ملے گی جو وہ کر رہے ہیں جی بالکل, اور جتنے وہ خطرناک ہو گئے ہیں انہیں کم خطرناک بنانے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے. تو خیر خیبر پختونخوا میں مجھے لگ رہا ہے کہ گورنر آ جانے والا ہے. پچھلے دنوں پنجاب دوسری جگہ ان کی حکومت پنجاب میں ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو 10 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. جی یہاں سے گئے تھے کچھ لوگ, علیم خان سرور چودھری جنہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. خبریں تھی کہ پرویز الہی صاحب نے بھی ملاقات کیا, لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ کے ذرائع نے اور کاف لیگ کے ذرائع جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی تھی, کوئی اسے آن کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اون چوری صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب یہ لوگ گئے ہیں, میاں صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پنجاب میں کاف لیگ کا اور پی ٹی اے کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہم رجیم چینج کر سکتے ہیں, جس کو آپ کہیں اس کو ہم حکمران بنا سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ تجویز تھی کہ پرویز الہی ہی آپ آن کر لیں تو انہی کو دوبارہ وزیر بنایا جا سکے, لیکن علیم خان وغیرہ ان کے بھی تحفظات ہیں, میاں صاحب کے اپنے بھی ہیں. میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کو, اس وقت میاں صاحب رضامند ہو گئے تھے, انہوں نے رضامند کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے, کہ یہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو انہیں قائل کر لیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ مان جائیں, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں اور نون لیگ جو اتحادیوں کا, ہم سب لوگ اتحادیوں, میاں صاحب مان گئے تھے اس پہ, اور پھر راتوں رات مونس الہی صاحب نے وہ بازی پلٹ دی تھی. یہ جا کے خان صاحب سے مل کے اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ اسی تنخواہ پہ آپ ہمیں رکھ لیں, مطلب وزارت اعلیٰ ہمیں دے رہے ہیں, تو آپ اگر دے دیں تو ہمارے مقدمات ختم کر دیں جو مونس الہی صاحب پہ ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور حکومت بنائیں گے. تو یہی ہوا. تو اب پنجاب کی حکومت کو چینج کرنے کا اندیا دیا گیا ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یہاں کے رجیم کو. اور خیبر پختونخوا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ گورنر راز کا امکان ہے. یہ دونوں صورتحال ہیں, لیکن اس سے بڑی تشویش کی بات بھی آپ سن لیں. یہ میں نے کہیں اور کسی پروگرام میں بات نہیں کی, لیکن یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو یاد رکھیے گا, میں ایک بات بار بار کہہ رہا تھا کہ اب اکتوبر ختم ہونے والا ہے, اکتوبر کا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے. ہمارے پاس 10-12 دن ہیں, آج 18 تاریخ ہوگی, تو ہمارے پاس 10-12 دن ہیں اکتوبر کے. نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف کو تبدیل کرنا ہے, اگلے ہفتے سے اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا, اگلے ہفتے سے, یعنی کہ اکتوبر کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں پروسیس شروع کر دیا جائے گا. نئے نام آ جائیں گے, ان پہ اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, آپ کو پتہ نا ایک ہیں, اچھا ان سے مشورہ کیا جائے گا, ان سے مشاورت طلب کی جائے گی, اتحادیوں سے مشاورت طلب کی جائے گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک نام جو ہے وہ اکتوبر کے آخر میں فائنل کر لیا جائے گا, اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں, یہ مجوزہ طور پر ایسا ممکن ہے, تو ان کا نام جو ہے وہ فائنل کر کے وہ دے دیا جائے گا اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کمانڈ سنبھال لیں گے یہ نومبر میں. اس کے بعد اس حکومت کا جو ان کے پاس ایجنڈا تھا وہ مکمل ہو جائے گا. اس حکومت کا جو اتحادی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا, ان کا ایجنڈا مکمل ہو جائے گا, اور اس کے بعد پوری طرح سے یہ آزاد ہو گئے. اگر یہ سمجھیں گے کہ اب عمران خان صاحب ہمارے لیے واقعی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں تو پھر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا. لیکن جو میں نے رپورٹ آپ کو کیا تھا اسی پروگرام میں 2 دفعہ پہلے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے اجلاس میں جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل باجوہ بھی موجود تھے, اس میں اسحاق ڈار صاحب نے جب کہا تھا کہ اگر مجھے 6 ماہ دیے جائیں, ان کی گارنٹی کی جائے کہ 6 ماہ جو ہیں وہ کسی قسم کا ایڈونچر نہیں ہوگا, کسی قسم کا بھی, نہ سیاسی نہ عدالتی کوئی بھی ایڈونچر نہ معاشی, اگر ایڈونچر نہیں ہوگا تو 6 ماہ میں ڈالر کو 180 روپے پہ لے آؤں گا اور چیزیں جو ہیں مہنگائی نیچے آ جائے گی, بجلی سستی ہو جائے گی, تاکہ ہمیں الیکشن لڑنے کا پورا ماحول مل سکے. تو اس پر چیف آف آرمی اسٹاف نے گارنٹی کیا کہ آپ کو 6 ماہ ہم دیتے ہیں, آپ وہ کام کریں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ مارچ اپریل تک جائے گی. میرے خیال میں یہ اگست میں نہیں جائیں گے, ویسے تو اگست میں ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے, اگست سپٹمبر تک نہیں جائیں گے, یہ مارچ تک خود ریزائن کر دیں گے, نیا سیٹ اپ بنا دیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ نیا بجٹ نہیں پیش کرنا چاہتے. نیا بجٹ جو ہے وہ ذرا مشکل ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس کی پلاننگ ویسے کر رہے ہیں. اسحاق ڈار چاہتے ہیں کہ اگلے جون میں بجٹ وہ پیش کریں اور لوگوں کو بہت بڑا ریلیف دے کے جائیں تاکہ وہ اگلے الیکشن میں سرخ روح ہو کے لوگوں کے پاس پہنچ سکیں. نون لیگ کا ایک ووٹ بینک جو ہے جو ٹوٹ گیا ہے, وہ کارکن جو مایوس اور بددل ہو گئے ہیں, ان کو ان کا مورال بحال کیا جائے اور لوگوں کو الیکشن کی طرف راغب کیا جائے. مسلم لیگ نون کا سحر دوبارہ سے طاری کیا جائے ان پر. تو اسحاق ڈار صاحب تو چاہتے ہیں کہ جون کا بجٹ وہ پیش کریں, اس کی تیاری وہ کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی بات کرو, شہباز شریف بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب زیادہ خطرہ, ویسے تو میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ کر لیا گیا, ان کو تاحیات نہل کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو ممکن ہے گرفتار بھی کر لیا جائے.
لیکن زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ لندن چلے جائیں گے, وہاں پہ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے اور وہاں سے گرما گرم بیان ان کے آیا کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. باہر کیا, میں دوبارہ خیبر پختونخوا پہ آتا ہوں. تو عشاء خیبر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں. ایک طرف سے طالبان نے سر اٹھا لیا اور دوسرا جو تحریکیں وہاں پہ اٹھ رہی ہیں اس کے حالات بہت خراب ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو سیاسی انجام ہے وہ پھر سے گورنر راج ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, وہاں پہ سیاسی حکومت ہے, وہ اپنی مدت پوری کرے اور وہ لوگوں کو ڈلیور کریں. اور جو وہاں تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کیوں اور کس کے کہنے پر وہاں یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں. یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور ہمارا کوئی, چونکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم کسی پارٹی کے طرفدار ہیں, ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں. ہم کسی کے طرفدار نہیں, اس لیے وہ تحریک طالبان ہو یا پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, ہم کسی کے حمایتی نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور جن جن کے بھی سیاسی مقاصد ہیں یا جو اور بھی مقاصد ہیں ان کے وہ حاصل کریں, لیکن پاکستان میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. لوگوں کی جان اور املاک ان کے محفوظ رہنے چاہیے. جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ حاصل کریں. اس نے کہا تھا نا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, سکون ہونا چاہیے اور کاروبار کرنے کے مواقع ہونے چاہیے. باقی ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, لیکن خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عشاء رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.